गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 1। ये खत पौलुस रसूल की तरफ से है। मुझे न किसी ग्रोह ने मुकर्रर किया, न किसी शख्स ने, बल्कि ईसा मसीह और खुदा बाप ने, जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। तमाम भाई भी जो मेरे साथ हैं गलतिये की जमातों को सलाम कहते हैं। खुदा हमारा बाप और खुदावन ईसा मसीह आपको फजल सलामती अता करे। मसीह वही है जिसने अपने आप को हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान कर दिया और यूं हमें इस मौजूदा शरीर जहान से बचा लिया, क्योंकि यह अल्लाह हमारे बाप की मर्जी थी। इसका जलाल अब तक होता रहे, आमीन। मैं हैरान हूँ आप इतनी जल्दी से उसे तर्क कर रहे हैं जिसने मसीह के फजल से आपको बुलाया, और अब आप एक फर्क किस्म की खुशखबरी के पीछे लग गए हैं। असल में ये अल्लाह की खुशखबरी है नहीं, बस कुछ लोग आपको उलझन में डालकर मसीह की खुशखबरी में तब्दीली लाना चाहते हैं। हमने तो असली खुशखबरी सुनाई, और जो इससे फर्क पैगाम सुनाता है उस पर लानत। खा हम खुद ऐसा करें, खा आसमान से कोई फरिश्ता उतरकर ये गलत पैगाम सुनाए। हम ये पहले बयान कर चुके हैं, और अब मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर कोई आपको ऐसी खुशखबरी सुनाए जो उससे फर्क है जिसे आपने कबूल किया है, तो उस पर लानत। क्या मैं इससे ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मुझे कबूल करें? हरगिज नहीं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे कबूल करे। क्या मेरी कोशिश ये है कि मैं लोगों को पसंद आऊं? अगर मैं अब तक ऐसा करता तो मसीह का खादिम न होता। भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की तरफ से नहीं। न मुझे ये पैगाम किसी इंसान से मिला, न ये मुझे किसी ने सिखाया है, बल्कि ईसा मसीह ने खुद मुझ पर यह पैगाम जाहिर किया। आपने तो खुद सुन लिया है कि मैं उस वक्त किस तरह जिंदगी गुजारता था जब यहूदी मजहब का पैरोकार था। उस वक्त मैंने कितने जोश और शिद्दत से अल्लाह की जमात को ईजा पहुंचाई। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि ये जमात खत्म हो जाए। यहूदी मजहब के लिहाज से मैं अक्सर दिगर हम उम्र यहूदियों पर सबकत ले गया था। हाँ, मैं अपने बाप दादा की रवायतों की पैरवी में हद से ज्यादा सरगर्म था, लेकिन अल्लाह ने अपने फजल से मुझे पैदा होने से पेशतर ही चुनकर अपनी खिदमत करने के लिए बुला लिया, और जब उसने अपनी मर्जी से अपने फर्जंद को मुझ पर जाहिर किया ताकि मैं उसके बारे में गैर यहूदियों को खुशखबरी सुनाऊं, तो मैंने किसी भी शख्स से मशवरा न लिया। उस वक्त मैं यरूशलेम भी न गया ताकि उनसे मिलूं जो मुझसे पहले रसूल थे, लेकिन मैं सीधा अरब चला गया और बाद में दमिश्क वापस आया। इसके 3 साल बाद मैं पतरस से शनासा होने के लिए यरूशलेम गया। वहां मैं 15 दिन उसके साथ रहा। इसके अलावा मैंने सिर्फ खुदावंद के भाई याकूब को देखा, किसी और रसूल को नहीं। जो कुछ मैं लिख रहा हूँ अल्लाह गवाह है कि वो सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बाद में मैं मुल्क शाम और किलिकिया चला गया। उस वक्त सूबा यहूदिया में मसीह की जमातें मुझे नहीं जानती थीं। उन तक सिर्फ ये खबर पहुंची थी कि जो आदमी पहले हमें ईजा पहुंचा रहा था, अब वो खुद उस ईमान की खुशखबरी सुनाता है जिसे वो पहले खत्म करना चाहता था। ये सुनकर उन्होंने मेरी वजह से अल्लाह की तमजीद की। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 2। 14 साल के बाद मैं दोबारा यरूशलेम गया। उस दफा बरनबास साथ था। मैं तीतुस को भी साथ लेकर गया। मैं एक मुकाशफे की वजह से गया जो अल्लाह ने मुझ पर जाहिर किया था। मेरी अलहदगी में उनके साथ मीटिंग हुई जो असर व रसूख रखते हैं। इसमें मैंने उन्हें वो खुशखबरी पेश की जो मैं गैर यहूदियों को सुनाता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि जो दौड़ में दौड़ रहा हो या माजी में दौड़ा था वो आखिरकार बेफायदा निकले। उस वक्त वो यहाँ तक मेरे हक में थे कि उन्होंने तीतुस को भी अपना खतना कराने पर मजबूर नहीं किया, अगरचे वो गैर यहूदी है और चंद यही चाहते थे। लेकिन ये झूठे भाई थे जो चुपके से अंदर घुस आए थे ताकि जासूस बनकर हमारी उस आज़ादी के बारे में मालूमात हासिल कर लें जो हमें मसीह में मिली है।
یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے لمحے بھر ان کی بات نہ مانی اور نہ ان کے تابع ہوئے، تاکہ اللہ کی خوشخبری کی سچائی آپ کے درمیان قائم رہے۔ اور جو رہنما سمجھے جاتے تھے انہوں نے میری بات میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ اصل میں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ ان کا اثر و رسوخ تھا کہ نہیں، اللہ تو انسان کی ظاہری حالت کا لحاظ نہیں کرتا۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے غیر یہودیوں کو مسیح کی خوشخبری سنانے کی ذمہ داری دی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے پطرس کو یہودیوں کو یہ پیغام سنانے کی ذمہ داری دی تھی، کیونکہ جو کام اللہ یہودیوں کے رسول پطرس کی خدمت کے وسیلے سے کر رہا تھا وہی کام وہ میرے وسیلے سے بھی کر رہا تھا، جو غیر یہودیوں کا رسول ہوں۔ یعقوب، پطرس اور یوحنا کو جماعت کے ستون مانا جاتا تھا۔ جب انہوں نے جان لیا کہ اللہ نے اس ناطے سے مجھے خاص فضل دیا ہے، تو انہوں نے مجھ سے اور برنباس سے دہنا ہاتھ ملا کر اس کا اظہار کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یوں ہم متفق ہوئے کہ برنباس اور میں غیر یہودیوں میں خدمت کریں گے اور وہ یہودیوں میں۔ انہوں نے صرف ایک بات پر زور دیا کہ ہم ضرورت مند کو یاد رکھیں، وہی بات جسے میں ہمیشہ کرنے کے لیے کوشاں رہا ہوں۔ لیکن جب پطرس انطاکیہ شہر آیا تو میں نے روبرو اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ اپنے رویے کے سبب سے مجرم ٹھہرا۔ جب وہ آیا تو پہلے وہ غیر یہودی ایمانداروں کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، لیکن پھر یعقوب کے کچھ عزیز آئے۔ اسی وقت پطرس پیچھے ہٹ کر غیر یہودیوں سے الگ ہوا، کیونکہ وہ ان سے ڈرتا تھا جو غیر یہودیوں کا ختنہ کرانے کے حق میں تھے۔ باقی یہودی بھی اس ریاکاری میں شامل ہوئے، یہاں تک کہ برنباس کو بھی ان کی ریاکاری سے بہکایا گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ اس سیدھی راہ پر نہیں چل رہے ہیں جو اللہ کی خوشخبری کی سچائی پر مبنی ہے، تو میں نے سب کے سامنے پطرس سے کہا، آپ یہودی ہیں لیکن آپ غیر یہودی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہودی کی طرح نہیں۔ تو پھر یہ کیسی بات ہے کہ آپ غیر یہودیوں کو یہودی روایات کی پیروی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ بے شک ہم پیدائشی یہودی ہیں اور غیر یہودی گنہگار نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسان کو شریعت کی پیروی کرنے سے راست باز نہیں ٹھہرایا جاتا، بلکہ عیسیٰ مسیح پر ایمان لانے سے۔ ہم بھی مسیح عیسیٰ پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہم راست باز قرار دیے جائیں، شریعت کی پیروی کرنے سے نہیں بلکہ مسیح پر ایمان لانے سے، کیونکہ شریعت کی پیروی کرنے سے کسی کو بھی راست باز قرار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر مسیح میں راست باز ٹھہرنے کی کوشش کرتے کرتے ہم خود گنہگار ثابت ہو جائیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے مسیح گناہ کا خادم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر میں شریعت کے اس نظام کو دوبارہ تعمیر کروں جو میں نے ڈھا دیا تو پھر میں ظاہر کرتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، کیونکہ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے میں مردہ ہوں، مجھے شریعت ہی سے مارا گیا ہے تاکہ اللہ کے لیے جی سکوں۔ مجھے مسیح کے ساتھ مصلوب کیا گیا اور یوں میں خود زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب جو زندگی میں اس جسم میں گزار رہا ہوں وہ اللہ کے فرزند پر ایمان لانے سے گزار رہا ہوں۔ اسی نے مجھ سے محبت رکھ کر میرے لیے اپنی جان دی۔ میں اللہ کا فضل رد کرنے سے انکار کرتا ہوں، کیونکہ اگر کسی کو شریعت کی پیروی کرنے سے راست باز ٹھہرایا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مسیح کا مرنا عبث تھا۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب 3۔ نہ سمجھ غلطیوں، کس نے آپ پر جادو کر دیا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی عیسیٰ مسیح اور اس کی صلیبی موت کو صاف صاف پیش کیا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کو شریعت کی پیروی کرنے سے روح القدس ملا؟ ہرگز نہیں۔ وہ آپ کو اس وقت ملا جب آپ مسیح کے بارے میں پیغام سن کر اس پر ایمان لائے۔ کیا آپ اتنے بے سمجھ ہیں؟ آپ کی روحانی زندگی روح القدس کے وسیلے سے شروع ہوئی، تو اب آپ یہ کام اپنی انسانی کوششوں سے کس طرح تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ آپ کو کئی طرح کے تجربے حاصل ہوئے ہیں، کیا یہ سب بے فائدہ تھے
یقیناً یہ بے فائدہ نہیں تھے۔ کیا اللہ اس لیے آپ کو اپنا روح دیتا اور آپ کے درمیان معجزے کرتا ہے کہ آپ شریعت کی پیروی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ مسیح کے بارے میں پیغام سن کر ایمان لائے ہیں۔ ابراہیم کی مثال لیں، اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس بنا پر اللہ نے اسے راست باز قرار دیا۔ تو پھر آپ کو جان لینا چاہیے کہ ابراہیم کی حقیقی اولاد وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ کلام مقدس نے اس بات کی پیش گوئی کی کہ اللہ غیر یہودیوں کو ایمان کے ذریعے راست باز قرار دے گا۔ یوں اس نے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنائی، تمام قومیں تجھ سے برکت پائیں گی۔ ابراہیم ایمان لایا، اس لیے اسے برکت ملی۔ اسی طرح سب کو ایمان لانے پر ابراہیم کی سی برکت ملی۔ لیکن جو بھی اس پر تکیہ کرتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی پیروی کرنے سے راست باز قرار دیا جائے گا، ان پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے، ہر ایک پر لعنت جو شریعت کی کتاب کی تمام باتیں قائم نہ رکھے، نہ ان پر عمل کرے۔ یہ بات تو صاف ہے کہ اللہ کسی کو بھی شریعت کی پیروی کرنے کی بنا پر راست باز نہیں ٹھہراتا، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ ایمان کی یہ راہ شریعت کی راہ سے بالکل فرق ہے، جو کہتی ہے جو یوں کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ لیکن مسیح نے ہمارا فدیہ دے کر ہمیں شریعت کی لعنت سے آزاد کر دیا۔ یہ اس نے اس طرح کیا کہ وہ ہماری خاطر خود لعنت بنا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، جسے بھی درخت سے لٹکایا گیا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو برکت ابراہیم کو حاصل ہوئی وہ مسیح کے وسیلے سے غیر یہودیوں کو بھی ملے، اور یوں ہم ایمان لا کر وعدہ کیا ہوا روح پائیں۔ بھائیو، انسانی زندگی کی ایک مثال لیں۔ جب دو پارٹیاں کسی معاملے میں متفق ہو کر معاہدہ کرتی ہیں تو کوئی اس معاہدے کو منسوخ یا اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب غور کریں کہ اللہ نے اپنے وعدے ابراہیم اور اس کی اولاد سے کیے، لیکن جو لفظ عبرانی میں اولاد کے لیے استعمال ہوا ہے، اس سے مراد بہت سے افراد نہیں بلکہ ایک فرد ہے، اور وہ ہے مسیح۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے عہد باندھ کر اسے قائم رکھنے کا وعدہ کیا۔ شریعت جو 430 سال کے بعد دی گئی، اس عہد کو رد کر کے اللہ کا وعدہ منسوخ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر ابراہیم کی میراث شریعت کی پیروی کرنے سے ملتی تو پھر وہ اللہ کے وعدے پر منحصر نہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اپنے وعدے کی بنا پر ابراہیم کو دے دیا، تو پھر شریعت کا کیا مقصد تھا؟ اسے اس لیے وعدہ کے علاوہ دیا گیا تاکہ لوگوں کے گناہوں کو ظاہر کرے، اور اسے اس وقت تک قائم رکھنا تھا جب تک ابراہیم کی وہ اولاد نہ آ جاتی جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنی شریعت فرشتوں کے وسیلے سے موسیٰ کو دی، جو اللہ اور لوگوں کے بیچ میں درمیانی رہا۔ اب درمیانی اس وقت ضروری ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ پارٹیوں میں اتفاق کرانے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ جو ایک ہی ہے، اس نے درمیانی استعمال نہ کیا جب اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اللہ کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر انسان کو ایسی شریعت ملی ہوتی جو زندگی دلا سکتی ہے تو پھر سب اس کی پیروی کرنے سے راست باز ٹھہرتے، لیکن کلام مقدس فرماتا ہے کہ پوری دنیا گناہ کے قبضے میں ہے، چنانچہ ہمیں اللہ کا وعدہ صرف عیسیٰ مسیح پر ایمان لانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایمان کی یہ راہ دستیاب ہوئی، شریعت نے ہمیں قید کر کے محفوظ رکھا۔ اس قید میں ہم اس وقت تک رہے جب تک ایمان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ یوں شریعت کو ہماری تربیت کرنے کی ذمہ داری دی گئی، اسے ہمیں مسیح تک پہنچانا تھا تاکہ ہمیں ایمان سے راست باز قرار دیا جائے۔ اب چونکہ ایمان کی راہ آ گئی ہے، اس لیے ہم شریعت کی تربیت کے تحت نہیں رہے، کیونکہ عیسیٰ مسیح پر ایمان لانے سے آپ سب اللہ کے فرزند بن گئے ہیں۔
آپ میں سے جتنوں کو مسیح میں بپتسمہ دیا گیا انہوں نے مسیح کو پہن لیا۔ اب نہ یہودی رہا نہ غیر یہودی، نہ غلام رہا نہ آزاد، نہ مرد رہا نہ عورت، مسیح عیسیٰ میں آپ سب کے سب ایک ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ مسیح کے ہوں، تب آپ ابراہیم کی اولاد اور ان چیزوں کے وارث ہیں جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب 4۔ دیکھیں، جو بیٹا اپنے باپ کی ملکیت کا وارث ہے وہ اس وقت تک غلاموں سے فرق نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو، حالانکہ وہ پوری ملکیت کا مالک ہے۔ باپ کی طرف سے مقرر کی ہوئی عمر تک دوسرے اس کی دیکھ بھال کرتے اور اس کی ملکیت سنبھالتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے دنیا کی قوموں کے غلام تھے، لیکن جب مقررہ وقت آ گیا تو اللہ نے اپنے فرزند کو بھیج دیا۔ ایک عورت سے پیدا ہو کر وہ شریعت کے تابع ہوا تاکہ فدیہ دے کر ہمیں جو شریعت کے تابع تھے آزاد کر دے۔ یوں ہمیں اللہ کے فرزند ہونے کا مرتبہ ملا ہے۔ اب چونکہ اس کے فرزند ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے فرزند کے روح کو ہمارے دلوں میں بھیج دیا، وہ روح جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا رہتا ہے۔ غرض اب آپ غلام نہ رہے بلکہ بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وارث بھی بنایا ہے۔ ماضی میں جب اللہ کو نہیں جانتے تھے تو آپ ان کے غلام تھے جو حقیقت میں خدا نہیں ہے، لیکن اب آپ اللہ کو جانتے ہیں، بلکہ اب اللہ نے آپ کو جان لیا ہے، تو پھر آپ مڑ کر ان کمزور اور گھٹیا اصولوں کی طرف کیوں واپس جانے لگے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ ان کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں؟ آپ بڑی فکر مندی سے خاص دن، ماہ، موسم اور سال مناتے ہیں۔ مجھے آپ کے بارے میں ڈر ہے، کہیں میری آپ پر محنت مشقت ضائع نہ جائے۔ بھائیو، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری مانند بن جائے، کیونکہ میں تو آپ کی مانند بن گیا ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو اللہ کی خوشخبری سنائی تو اس کی وجہ سے میرے جسم کی کمزور حالت تھی، لیکن اگرچہ میری یہ حالت آپ کے لیے آزمائش کا باعث تھی تو بھی آپ نے مجھے حقیر نہ جانا، نہ مجھے نیچ سمجھا، بلکہ آپ نے مجھے یوں خوش آمدید کہا جیسا کہ میں اللہ کا کوئی فرشتہ یا مسیح عیسیٰ خود ہوں۔ اس وقت آپ اتنے خوش تھے، اب کیا ہوا ہے؟ میں گواہ ہوں، اس وقت اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ اپنی آنکھیں نکال کر مجھے دے دیتے۔ تو کیا اب میں آپ کو حقیقت بتانے کی وجہ سے آپ کا دشمن بن گیا ہوں؟ وہ دوسرے لوگ آپ کی دوستی پانے کی پوری جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت صاف نہیں ہے، بس وہ آپ کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ انہی کے حق میں جدوجہد کرتے رہیں۔ جب لوگ آپ کی دوستی پانے کی جدوجہد کرتے ہیں تو یہ ہے تو ٹھیک، لیکن اس کا مقصد اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں، صحیح جدوجہد ہر وقت اچھی ہوتی ہے، نہ صرف اس وقت جب میں آپ کے درمیان ہوں۔ میرے پیارے بچوں، اب میں دوبارہ آپ کو جنم دینے کا سا درد محسوس کر رہا ہوں، اور اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک مسیح آپ میں صورت نہ پکڑے۔ کاش میں اس وقت آپ کے پاس ہوتا تاکہ فرق انداز میں آپ سے بات کرتا، کیونکہ میں آپ کے سبب سے بڑی الجھن میں ہوں۔ آپ جو شریعت کے تابع رہنا چاہتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ وہ بات نہیں سنتے جو شریعت کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی کا بیٹا تھا، ایک آزاد عورت کا۔ لونڈی کے بیٹے کی پیدائش حسب معمول تھی، لیکن آزاد عورت کے بیٹے کی پیدائش غیر معمولی تھی، کیونکہ اس میں اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ جب یہ کنایتا سمجھا جائے تو یہ 2 خواتین اللہ کے 2 عہدوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پہلی خاتون ہاجرہ سینا پہاڑ پر بدھے ہوئے عہد کی نمائندگی کرتی ہے، اور جو بچے اس سے پیدا ہوتے ہیں
وہ غلامی کے لیے مقرر ہے۔ ہاجرہ جو عرب میں واقع پہاڑ سینا کی علامت ہے، موجودہ شہر یروشلم سے مطابقت رکھتی ہے اور وہ اس کے تمام بچے غلامی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن آسمانی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، خوش ہو جا تو جو بے اولاد ہے، جو بچے کو جنم ہی نہیں دے سکتی، بلند آواز سے شادیانہ بجا تو جسے پیدائش کا درد نہ ہوا، کیونکہ اب ترک کی ہوئی عورت کے بچے شادی شدہ عورت کے بچوں سے زیادہ ہیں۔ بھائیو، آپ اسحاق کی طرح اللہ کے وعدے کے فرزند ہیں۔ اس وقت اسماعیل نے جو حسب معمول پیدا ہوا تھا، اسحاق کو ستاتا یا جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن کلام مقدس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ وہ آزاد عورت کے بیٹے کے ساتھ ورثہ نہیں پائے گا۔ غرض بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد عورت کے ہیں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب 5۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے ہی آزاد کیا ہے، تو اب قائم رہیں اور دوبارہ اپنے گلے میں غلامی کا جوا ڈالنے نہ دیں۔ سنیں، میں پولس آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ختنہ کروائیں تو آپ کو مسیح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جس نے بھی اپنا ختنہ کروایا اس کا فرض ہے کہ وہ پوری شریعت کی پیروی کرے۔ آپ جو شریعت کی پیروی کرنے سے راست باز بننا چاہتے ہیں تو آپ کا مسیح کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رہا۔ ہاں، آپ اللہ کے فضل سے دور ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں ایک فرق امید دلائی گئی ہے۔ امید یہ ہے کہ خدا ہی ہمیں راست باز قرار دیتا ہے، چنانچہ ہم روح القدس کے باعث ایمان رکھ کر اسی راست بازی کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، کیونکہ جب ہم مسیح عیسیٰ میں ہوتے ہیں تو ختنہ کروانے یا نہ کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق صرف اس ایمان سے پڑتا ہے جو محبت کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ ایمان کی دوڑ میں اچھی ترقی کر رہے تھے، تو پھر کس نے آپ کو سچائی کی پیروی کرنے سے روک لیا؟ کس نے آپ کو ابھارا؟ اللہ تو نہیں تھا جو آپ کو بلاتا ہے۔ دیکھیں، تھوڑا سا خمیر تمام گندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ مجھے خداوند میں آپ پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ یہی سوچ رکھتے ہیں۔ جو آپ میں افراتفری پیدا کر رہا ہے اسے سزا ملے گی۔ بھائیو، جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر میں یہ پیغام دیتا کہ اب تک ختنہ کروانے کی ضرورت ہے تو میری ایذا رسائی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگ مسیح کے مصلوب ہونے کے بارے میں سن کر ٹھوکر نہ کھاتے۔ بہتر یہ کہ آپ کو پریشان کرنے والے نہ صرف اپنا ختنہ کروائیں بلکہ خوجے بن جائیں۔ بھائیو، آپ کو آزاد ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن خبردار رہیں کہ اس آزادی سے آپ کی گناہ آلودہ فطرت کو عمل میں آنے کا موقع نہ ملے۔ اس کے بجائے محبت کی روح میں ایک دوسرے کی خدمت کریں، کیونکہ پوری شریعت ایک ہی حکم میں سمائی ہوئی ہے، اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسے تو اپنے آپ سے رکھتا ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے ہیں تو خبردار ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کو ختم کر کے سب تباہ ہو جائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ روح القدس میں زندگی گزاریں، پھر آپ اپنی پرانی فطرت کی خواہشات پوری نہیں کریں گے، کیونکہ جو کچھ ہماری پرانی فطرت چاہتی ہے وہ اس کے خلاف ہے جو روح چاہتا ہے، اور جو کچھ روح چاہتا ہے وہ اس کے خلاف ہے جو ہماری پرانی فطرت چاہتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اس لیے آپ وہ کچھ نہیں کر پاتے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن جب روح القدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو آپ شریعت کے تابع نہیں ہوتے۔ جو کام پرانی فطرت کرتی تھی وہ صاف ظاہر ہوتا ہے، مثلاً زناکاری، ناپاکی،
अय्याशी, बुत परस्ती, जादूगरी, दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गुस्सा, खुदगर्जी, अनबन, पार्टीबाजी, जलन, नशाबाजी, रंगरलियां वगैरह में पहले भी आपको आगाह कर चुका हूँ, लेकिन अब एक बार फिर कहता हूँ कि जो इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं वो अल्लाह की बादशाही मीरास में नहीं पाएंगे। रूहुल कुदस का फल फर्क है। मोहब्बत, खुशी, सुलह, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, वफादारी, नरमी और ज़ब्त नफ्स पैदा करती है। शरीयत ऐसी चीज़ों के खिलाफ नहीं होती, और जो मसीह ईसा के हैं उन्होंने अपनी पुरानी फितरत को उसकी रग़बतों और बुरी ख्वाहिशों समेत मसलूब कर दिया है। चूँकि हम रूह में ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए हम आए, हम कदम ब कदम उसके मुताबिक चलते भी रहें, न हम मगरूर हों, न एक दूसरे को मुश्तमिल करें या एक दूसरे से हसद करें। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, बाब 6। भाइयों, अगर कोई किसी गुनाह में फंस जाए तो आप जो रूहानी हैं उसे नरमदिली से बहाल करें, लेकिन अपना भी ख्याल रखें, ऐसा न हो कि आप भी आजमाइश में फंस जाएं। बोझ उठाने में एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इस तरह आप मसीह की शरीयत पूरी करेंगे। जो समझता है कि मैं कुछ हूँ, अगरचे वो हकीकत में कुछ भी नहीं है, तो वो अपने आप को फरेब दे रहा है। हर एक अपना जाती अमल परखे, फिर ही उसे अपने आप पर फख्र का मौका होगा और उसे किसी दूसरे से अपना मुआवजा करने की जरूरत न होगी, क्योंकि हर एक को अपना जाती बोझ उठाना होता है। जिसे कलाम मुकद्दस की तालीम दी जाती है, उसका फर्ज है कि वो अपने उस्ताद को अपनी तमाम अच्छी चीजों में शरीक करे। फरेब मत खाना। अल्लाह इंसान को अपना मजाक उड़ाने नहीं देता। जो कुछ भी इंसान बोता है उसी की फसल वो काटेगा। जो अपनी पुरानी फितरत की खेत में बीज बोए वो हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूहुल कुदस के खेत में बीज बोए वो अबदी जिंदगी की फसल काटेगा। चुनांचे हम नेक काम करने में बेदिल न हो जाएं, क्योंकि हम मुकर्ररा वक्त पर जरूर फसल की कटाई करेंगे। शर्त सिर्फ ये है कि हम हथियार न डालें। इसलिए आए, जितना वक्त रह गया है सबके साथ नेकी करें, खासकर उनके साथ जो ईमान में हमारे भाई और बहनें हैं। देखें, मैं बड़े बड़े हरूफ के साथ अपने हाथ से आपको लिख रहा हूँ। ये लोग जो दुनिया के सामने इज्जत हासिल करना चाहते हैं, आपको खतना करवाने पर मजबूर करना चाहते हैं। मकसद उनका सिर्फ एक ही है कि वो उस ईज़ा रसानी से बचे रहें जो तब पैदा होती है जब हम मसीह की सलीबी मौत की तालीम देते हैं। बात यह है कि जो अपना खतना कराते हैं वो खुद शरीयत की पैरवी नहीं करते, तो भी ये चाहते हैं कि आप अपना खतना करवाएं ताकि आपके जिस्म की हालत पर फख्र कर सकें। लेकिन खुदा करे कि मैं सिर्फ हमारे खुदावन ईसा मसीह की सलीब पर ही फख्र करूं, क्योंकि उसकी सलीब से दुनिया मेरे लिए मसलूब हुई है और मैं दुनिया के लिए। खतना करवाने या न करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क उस वक्त पड़ता है जब अल्लाह किसी को नए सिरे से खल्क करता है। जो भी इस उसूल पर अमल करते हैं उन्हें सलामती और रहम हासिल होता रहे, उन्हें भी और अल्लाह की कौम इसराइल को भी। आइंदा कोई मुझे तकलीफ न दे, क्योंकि मेरे जिस्म पर जख्मों के निशान जाहिर होते हैं कि मैं ईसा का गुलाम हूँ। भाइयों, हमारे खुदावंद ईसा मसीह का फजल आपकी रूह के साथ होता रहे। आमीन।